इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 482 मुलाहिज़ा फरमाएं। सिकंदर, ये कपड़े लो और मुझे भी अंदर आना है, मैं खुद नहीं आ सकती, नाज़ो ने कहा। मैंने उसे कपड़े लिए और मोहसिन को थमा दिए। लो, ये पहन लो जल्दी से। फिर मैं नाज़ो को खींचता हूँ। नाज़ो ने कहा, सिकंदर वो लोग आ रहे हैं, जल्दी करो। मैंने कहा, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। नाज़ो ने हाथ ऊपर किए तो मैंने उसे अंदर खींच लिया। वो फिसलती हुई अंदर आई और मेरे खासों से निकल के सीधी फर्श पर टिक गई। मोहसिन और गालिबा भी कपड़े पहन रहे थे। मैंने टार्च की रोशनी दूसरी तरफ की। नाज़ो ने मेरा बाजू थाम लिया। ओ मेरे खुदा, यहाँ थे ये लोग? कैसी बदबू है यहाँ, इसमें 24 घंटे बंद रहते थे ये लोग। मैंने कहा, हाँ, कीड़े मकोड़ों और चूहों के साथ एक एक रोटी खा के और एक एक घूंट पानी पी के, मगर इनके हौसले को शिकस्त कौन दे सकता था। ये अंधेरा क्यों हो गया? जनरेटर क्यों बंद है? मैंने बंद करा दिया था। मैंने कहा, अंधेरा ठीक है, तुम ये मशीन गन उठा लो, हम दूसरी तरफ से जाएंगे बाहर। नाज़ो ने मशीन गन उठा ली। हेलीकॉप्टर कहीं करीब ही उतरा है। मैंने कहा, तुम इस दरवाजे को उड़ा दो, इसके कब्जों को निशाना बनाओ, दरवाज़ा गिर जाएगा। तुम गालिब और मोहसिन के साथ बाहर निकलो, मैं इस दरमियानी खिड़की से उन्हें देखता रहूँगा। अगर वो अंदर आ गए तो उन्हें रोकने की कोशिश भी करूँगा। तुम हमारे साथ चलोगे? नाज़ो ने कहा। हाँ बाबा, साथ ही चलूँगा, तुम निकलो तो। मैंने कहा। नाज़ो ने अंदाजे से फायर किए। बंद कमरे में फायर की आवाज़ बम के धमाकों की तरह सुनाई थी। फिर दरवाज़ा दूसरी तरफ जा गिरा। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, मेरे कानों ने दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनी थी। बाहर रोशनियाँ भी नज़र आने लगी थी। लाइट्स क्यों ऑफ है? किसी ने चीख कर कहा। किसी और ने चिल्ला के कहा, उनकी तो लाशें पड़ी हैं, दोनों की। क्या वो निकल गए? वो इतनी जल्दी कहाँ जा सकते हैं? जीने में बैक वक्त कई टार्चों की रोशनी लहरा रही थी। मैंने पलट कर देखा तो गालिब, मोहसिन और नाज़ो दरवाजे से गुजर चुके थे। दूसरी जानिब के दरवाजे से एक साथ बहुत से लोग अंदर आ गए। मैंने मशीन गन का ट्रैकर दबा दिया। पहले राउंड ही ने उन सब को मिटा दिया। एक शख्स जो बच गया था पलट के भागा। मुखालिफ सम से आने वाले 2 और आदमी उससे टकराए। मशीन गन ने उन्हें भी छिलनी कर दिया। ऊपर से आने वाले शोर मचाते वापस हुए। उन्हें गैर मुतवक्के हमले ने बदखवास कर दिया था। अब मैं पलट के भागा। आखिरी राउंड को मैंने जनरेटर पर सर्फ कर दिया। दरवाजे से गुजरते ही मैंने उन तीनों को देखा। वो एक खिड़की खोले मेरा इंतजार कर रहे थे। नाज़ो ने मुझे एक मशीन गन थमा दी। मैंने बारी बारी उन तीनों को बाहर उतारा, फिर खुद बाहर कूद गया। मुझे डर था कि सामने से हमला करने वाले अब किसी और सम से हमें रोकने की कोशिश करेंगे। मोहसिन और गालिब कांपने लगे थे। उनकी जिस्मानी हालत ऐसी नहीं थी कि वो हमारे साथ दौड़ सकते। हमारे कदमों के नीचे रेत थी, मगर आगे चट्टानें थी और उसके बाद समंदर। अभी तक मैंने ये नहीं सोचा था कि इस जजीरे से हम कैसे फरार होंगे, जबकि हमारे पास कोई कश्ती तक नहीं थी। मुझे समत का कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा था। अचानक मोहसिन गिर गया। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तुम जाओ, अपनी जान बचाओ। मैंने उसे उठा लिया। हिम्मत से काम ले मोहसिन, हम मरेंगे तो इकट्ठे मरेंगे। नाज़ो ने गालिब को सहारा दे रखा था और वो अभी तक बड़ी साबित कदमी से आगे बढ़ रहे थे। मैंने मोहसिन को एक तरफ से अपने कंधे पर लटका लिया, फिर दूसरी हाथ से गालिब को पकड़ लिया। नाज़ो ने भी गालिब को खींचना शुरू किया और हम पलट कर देखे बगैर आगे चलते गए। चट्टानों के पास पहुंचकर मैंने अपने पीछे देखा। खंडर की मुख्तलिफ खिड़कियों से 3 टार्च लाइट्स तारीकी में लकीरें बनाती हमारी तरफ बढ़ रही थी। समंदर अभी बहुत दूर था। नाज़ो, तुम सब यहाँ छुप जाओ। मैंने एक चट्टान की तरफ इशारा किया। तुम क्या करना चाहते हो? नाज़ो ने कहा। पहले वो करो जो मैंने कहा है, मैंने दाड़ कर कहा और मोहसिन के साथ गालिब को भी घसीट कर ले गया। उन्हें चट्टान के पीछे लिटा के मैंने गहरी सांस ली। थकन से मेरा भी हाल खराब था। तार की रोशनी चट्टान के आसपास मंडलाने लगी थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम सही वक्त पर रोपोश हो गए, वरना रोशनी के साथ ही गोलियों की बौछार आती और हमारी जिद्दोजहद यहीं तमाम हो जाती। देखो नाज़ो, हम इस तरह कभी जजीरे से नहीं निकल सकते, मैंने कहा। मोहसिन और गालिब की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन ये ठीक होते तब भी समंदर को उबोर करके मुंबई पहुंचने की कोई सूरत ना थी। हमारे पास सिर्फ 2 लाइफ जैकेट हैं।
مگر وہ بھی یہاں نہیں ہے، وہاں ہے جہاں ہم نے بریف کیس چھپایا تھا۔ کیا تم اس بریف کیس کو لانے کے لیے جانا چاہتے ہو؟ تازو نے کہا۔ لعنت بھیجو، بے وقوفی کی باتیں مت کرو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سمندر کو تیر کر پار کر جائیں؟ میں نے کہا۔ اس حالت میں تو محسن اور غالب کا سمندر تک پہنچنا بھی ناممکن ہے۔ یہ جگہ بہت محفوظ ہے، میرا خیال ہے وہ یہاں نہیں آئیں گے، میں انہیں نہیں آنے دوں گا۔ تم انہیں کیسے روکو گے؟ میں یہاں سے دور جا کے ایک فائر کروں گا اور انہیں ادھر بلا لوں گا، میں نے کہا۔ ان کے کافی ساتھی میں نے مار دیے ہیں، میرا خیال ہے 6-7 تو کم ہو چکے ہیں۔ ایک ہیلی کاپٹر میں آخر کتنے لوگ ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 10-12، ان میں 3-4 تو وہی ہوں گے، تریونی، دلاور اور پیڈرو وغیرہ۔ 7-8 مسلح افراد کی فوج یقیناً بہت کافی ہوتی، مگر آدھے سے زیادہ تو اپنی بے وقوفی کے باعث پہلے ہی حملے میں مارے گئے، باقی بچے ہوں گے 2-3۔ اس جزیرے پر بھی 4 گارڈ تھے، انہیں بھی شامل کر لو تو اب زیادہ سے زیادہ 6-7 افراد سے ہمارا مقابلہ ہے، میں نے کہا۔ اپنی مشین گن اور ریوالور دونوں مجھے دے دو، میں انہیں تلاش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ خود ہی میرے سامنے آتے جائیں گے، وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں ٹارچ لے کر، اس طرح وہ آسانی سے میرا نشانہ بن سکتے ہیں۔ میں چھپ کر ایک ایک کو ٹھکانے لگا دوں گا، لیکن میرا اصل مقصد کچھ اور ہے۔ میں ہیلی کاپٹر تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ابھی مجھے معلوم نہیں کہ ہیلی کاپٹر کہاں ہے، مگر جزیرہ زیادہ بڑا نہیں ہے، ہیلی کاپٹر مجھے نظر آ جائے گا۔ تریونی اور دلاور ہیلی کاپٹر ہی میں ہوں گے، وہ نیچے اترنے کا رسک مول نہیں لیں گے، پائلٹ بھی وہی ہوگا۔ اگر میں کسی طرح ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گیا تو پھر سب کی ایسی تیسی کر دوں گا۔ تم ہیلی کاپٹر پر قبضہ نہیں کر سکتے، تم اس کے قریب بھی گئے تو بھون دیے جاؤ گے۔ مجھے معلوم ہے میں دور ہی رہوں گا، لیکن ایک بار ہیلی کاپٹر میری زد میں آ گیا تو پھر وہ لوگ اس میں سے نکلنے پر مجبور ہوں گے، ورنہ میں دھمکی دوں گا ہیلی کاپٹر کو اڑانے کی۔ اس کے آئل ٹینک پر ایک گولی بھی لگ گئی تو دھماکے سے اس میں آگ لگ جائے گی۔ مجھے رشک آتا ہے تمہارے دماغ پر، ایسی حالات میں بھی تم نے کیا زبردست پلان بنایا ہے۔ میں نے کہا تھینک یو، مجھے تعریف کی نہیں تعاون کی ضرورت ہے۔ تعاون کے لیے ہی تو ساتھ آئی تھی میں، اور تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ نازو نے کہا۔ انہیں چھوڑ کر؟ وہ یہاں پڑے رہیں گے، انہیں کچھ نہیں ہوگا، نازو نے کہا۔ مگر جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو اس میں تمہارا ساتھ دینا ضروری ہے۔ یہ تو ہے، میں نے کہا۔ 1 اکیلا 2 11، تم ساتھ نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہ کر پاتا۔ کمان 1 منٹ، میں ذرا محسن اور غالب کو سمجھا دوں کہ پریشان نہ ہوں، نازو نے کہا۔ صبح کے 3:45 بج رہے تھے۔ صبح کا اجالا پھیلنے میں زیادہ سے زیادہ 1.5-2 گھنٹے باقی تھے، اور میں اس سے پہلے ہی اپنا کام ختم کر لینا چاہتا تھا۔ اندھیرے میں مجھے جو تحفظ حاصل تھا وہ دن کی روشنی میں باقی نہیں رہتا تھا۔ محسن اور غالب کی رہائی اس مشن کا ایک اہم حصہ تھی، لیکن یہ کامیابی اس وقت تک ادھوری تھی جب تک ہم ان کے ساتھ اس جزیرے سے باخیر و عافیت رخصت نہ ہو جاتے۔ ابھی وہ صرف ایک کمرے کی قید سے باہر آئے تھے، مگر ہمارے ساتھ اس جزیرے کی حدود میں قید تھے۔ ہیلی کاپٹر کے آنے سے پہلے میرے ذہن میں اس جزیرے سے نکلنے اور درمیان میں حائل 35 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ممبئی کے ساحل پر اترنے کا خیال بھی صرف ایک آرزو تھا۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میرے ذہن میں کوئی واضح صورت نہ تھی۔ سوچا تو میں نے بہت کچھ تھا، مثلاً یہ کہ 2 لائف جیکٹس پہنا کے غالب اور محسن کو سمندر میں ڈال دیا جائے اور وہ تیرتے بہتے کسی کشتی، لانچ یا بحری جہاز تک پہنچ جائیں۔ میں اور نازو کسی تختے کے سارے سفر شروع کریں اور موجوں کے تھپیڑے کھاتے بالآخر ساحل پر جا لگے، یا ہمیں بھی کوئی دیکھ لے تو اٹھا لے۔ لائف جیکٹ کا رنگ روشن زرد ہوتا ہے، چنانچہ دن اور رات کے وقت بھی زیادہ آسانی سے نظر آ جاتا ہے۔ تختے کے سہارے پر سمندر میں لوگوں کے سینکڑوں میل تک جا پہنچنے کی حیرت انگیز داستانیں بھی حقیقت ہیں۔ لائف جیکٹ یا تختے سے اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ آدمی ڈوبتا نہیں، مگر اس کے ساتھ اس سفر کی سختی برداشت کرنے کی قوت ایک شرط ہے۔ محسن اور غالب ویسے ہی جاں بلب تھے، ان کو لائف جیکٹ پہنا کے سمندر کے سپرد کر دینے کے بعد بھی ان کی سلامتی کے لیے صرف اللہ سے مدد پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ خود تیرنے، لہروں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھے۔ سمندر چٹانوں سے بھرا پڑا تھا، اور اگر انہی چٹانوں میں مگرمچھ یا خطرناک سمندری مخلوق سے واسطہ پڑ جاتا تو ان کی آزادی ہی ان کی موت کا پیغام ثابت ہوتی۔ اب میں ہیلی کاپٹر پر قبضہ کرنے کی سوچ رہا تھا۔ یہ بھی ایک دیوانے کے خواب کی طرح ناممکنات اور مشکلات کا سلسلہ تصورات تھا۔ ہیلی کاپٹر پر قبضہ کرنا، اس میں محسن اور غالب کو ساتھ لینا، پھر اسے اڑانا اور ممبئی کے کسی ویران ساحل پر باحفاظت اتارنا، کسی کی نظر میں آئے بغیر یہ سب مرحلے کیسے سر ہوں گے؟ ان کا سر دست میں کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔
میں نے اس کام میں ہاتھ ڈال دیا تھا تو اب اپنے ارادے کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، وہ انجام کچھ بھی ہو۔ میں اور نازو ایک مشترک لائے عمل طے کرنے کے بعد مخالف سمتوں میں روانہ ہوئے۔ ساحل سے کچھ دور رہتے ہوئے ایک دائرے میں اس سفر کو کرنا تھا، دوسرے نصف دائرے میں چل کے مجھے پھر اس سے جا ملنا تھا۔ اس طرح ہم چاروں طرف سے گھوم کر یہ دیکھ سکتے تھے کہ ہیلی کاپٹر کس جگہ سے قریب ہے اور اس کو کس سمت سے سر کرنا بہتر ہوگا۔ جزیرے کی لمبائی اور چوڑائی پون میل کے لگ بھگ تھی، چنانچہ ساحل سے 3 فرلانگ دور رہ کے ہیلی کاپٹر کو آسانی سے تلاش کیا جا سکتا تھا۔ میں دائیں طرف بھی 3 فرلانگ تک دیکھ سکتا تھا اور میں بائیں طرف بھی، ایسے ہی نازو شمال اور مشرق کی طرف سے جائزہ لے سکتی تھی۔ جنوب اور مغرب کا حصہ مجھے دیکھنا تھا۔ ہیلی کاپٹر کوئی پرندہ نہیں تھا کہ کسی درخت کے پتوں میں چھپ کر بیٹھ جاتا یا گھنے جنگل کے کسی گوشے میں دکھائی نہ دے۔ یہ ایک بہت بڑی آہنی مشین تھی جس کو عموداً اترنے کے لیے کم سے کم 100 گز قطر کا ہموار اور صاف میدان درکار تھا، جہاں اس کے اوپر گھومنے والے بلیڈ کسی درخت سے نہ ٹکرائیں اور اس کی لمبی دم کو خطرہ لاحق نہ ہو۔ تیز تیز قدموں سے اپنے اندازے کے مطابق جزیرے کا احاطہ کرتے ہوئے میں بہت محتاط بھی تھا۔ میرا ایک ہاتھ مشین گن کے ٹرائگر پر تھا اور میری پوری کوشش تھی کہ میرے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہ دے، لیکن ایسا کرنا عملاً ناممکن تھا۔ کنکر، پتھر، سوکھی ہوئی مردہ ٹہنیاں اور خشک پتے میرے جوتوں سے دب کے تھوڑی بہت آواز ضرور پیدا کرتے۔ یہ آوازیں مجھے اپنے اعصاب پر سوار خوف کے باعث زیادہ محسوس ہوتی تھیں۔ کچھ فاصلے پر شاید انہیں کوئی نہیں سن سکتا تھا، کیونکہ پس منظر میں جاری رہنے والا سمندر کا شور سب آوازوں کو جذب کر لیتا تھا۔ میری آنکھیں اندھیرے کو چیر کر بہت آگے تک دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی اور میرے کان خفیف سی سرگوشی یا آہٹ بھی سننے کے لیے تیار تھے۔ 15 منٹ بعد جب اپنے اندازے کے مطابق میں اپنے حصے کا نصف فاصلہ طے کر چکا تھا، میں نے درختوں، جھاڑیوں، اندھیرے کے درمیان ایک کھلی جگہ پر ہیلی کاپٹر کا ایک حصہ دیکھا۔ وہ دیو ہیکل مشینی پرندہ اپنے فولادی بازو ہر طرف پھیلائے بڑی رونت کے ساتھ ایک ہموار کی طرح زمین پر ایستادہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ جگہ خاص طور پر اسی مقصد کے لیے درخت چھانٹ کر اور کاٹ کر بنائی گئی ہوگی۔ یہ ہیلی پیڈ اس وقت بھی جزیرے کی ضرورت ہوگا جب یہاں رنگ محل میں عیش و نشاط کے جشن ہوتے تھے، اور اب ان کے کام آ رہا تھا جو رات کے پردے میں اپنے مجرمانہ کاروبار کو دنیا سے اوجھل رکھنا چاہتے تھے۔ ہمیں تلاش کرنے والے سمندر کی طرف نکل گئے تھے۔ میں ان کی ٹارچوں کو اندھیرے میں جلتا بجھتا دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے ایک منطقی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ہم سمندر کی جانب فرار ہوئے تو یقیناً وہاں کوئی کشتی یا لانچ موجود ہے جس میں ہم جزیرے سے دور جانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کا کام بہت آسان ہو جاتا۔ وہ ہیلی کاپٹر میں اڑ کر کشتی یا لانچ کے اوپر پہنچتے اور اوپر ہی سے فائر کر کے اسے غرق کر دیتے۔ یہ خیال انہیں کیسے آ سکتا تھا کہ ہم جزیرے کے اندر کی طرف بھی جا سکتے ہیں؟ جب تریونی کو وائرلیس پر خود کار ایمرجنسی الارم سنائی دیا ہوگا تو اس نے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فورس اکٹھی کی ہوگی۔ چودھری دلاور اینڈ کمپنی کو مطلع کیا ہوگا کہ غالباً تمہارے دشمن جزیرے پر پہنچ گئے ہیں اور معاملہ گڑبڑ دکھائی دیتا ہے۔ وہ جتنی قوت کے ساتھ آئے تھے وہ ہمیں محصور کرنے کے لیے یقیناً کافی ہوتی، مگر انہوں نے اجلت میں منصوبہ بندی نہیں کی۔ طاقت کے زوم میں وہ ایک لشکر جرار کی طرح حملہ ور ہو گئے اور یہ بھول گئے کہ ہم مورچے میں بیٹھے ملے تو انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تریونی کو یقیناً پہلی یلغار ہی میں نصف سے زیادہ سپاہ کے مارے جانے کا صدمہ ہوگا۔ اب اس کی طاقت آدھی بھی نہیں رہی تھی، مزید یہ کہ ہم پسپاؤ کے فرار ہو گئے۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ یہ فورس بھی ناکافی ہوگی تو وہ اپنے ساتھ شکاری کتے بھی لاتا جو اس جزیرے پر ہماری بو سے ہمیں تلاش کر لیتے، لیکن شاید اب وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھا افسوس سے خات مل رہا ہوگا اور غصے سے دانت پیس رہا ہوگا۔ باقی ماندہ لوگوں کو ان کی نالائکی، نااہلی اور بے وقوفی پر گالیاں دے رہا ہوگا جو ابھی تک کچھ نہیں کر پائے تھے۔ میں نے اس دائرہ مکمل کر چکا تھا اور اب نازوں کے انتظار میں تھا۔ ہم کسی لکیر پر نہیں چل رہے تھے، چنانچہ ایک دوسرے کو دائیں بائیں سے کراس کر گئے تھے۔ 10 منٹ بعد میں نے ہیلی کاپٹر کو چھوڑ کر نازوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ وہ خود بھی آگے جا کے لوٹ آئی تھی۔ میں نے اسے ایک سائے کی طرح حرکت کرتے دیکھا اور ایک درخت کی اوٹ سے آواز دی۔ اگر میں اچانک سامنے چلا جاتا تو شاید وہ دشمن سمجھ کر مجھ پر بھی مشین گن کھول دیتی۔ تم نے دیکھا ہیلی کاپٹر میں تریونی ہے؟ وہ بولی۔ یہ تو میں نے نہیں دیکھا، میں نے حیران ہو کے کہا۔ وہ نیچے ٹہل رہا تھا، پھر کسی نے اسے اوپر بلا لیا۔ میرا خیال ہے کہ اپنے چودھری دلاور صاحب نے۔ نازو نے سرگوشی کی۔ کیا اسے بھی دیکھا تم نے؟ نہیں، آواز اسی کی لگتی تھی۔ نازو نے کہا۔
تم اتنی نزدیک چلی گئی تھی کہ آواز سن کے پہچان لی؟ وہ سن لیتے تمہاری آواز پھر؟ میں نے خفگی سے کہا۔ کیسے سن لیتے جب میں نے آواز نکالی ہی نہیں؟ تم کو چھینک آ جاتی۔ میں روک سکتی ہوں چھینک بھی، نازو نے کہا۔ اب یہی بحث کرتے رہو گے اور کچھ نہیں کرو گے؟ میں نے کہا تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرض کرو کمان تمہارے ہاتھ میں ہے، یو آر دی باس لیڈی۔ اچھا، بعد میں کچھ ہو جائے تو یہ مت کہنا کہ ناقص العقل عورت ذات نے مروا دیا۔ میں نے کہا نہیں کہوں گا۔ بتاؤ کیا پلان ہے تمہارے ذہن میں؟ اپنا پلان میں بعد میں بتاؤں گا، نازو نے کہا۔ میں زمین پر لیٹ کر سانپ کی طرح آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی ادھر سے ہیلی کاپٹر تک جانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اندھیرے میں یہ کالا لباس انہیں نظر نہیں آئے گا اور میں ایک ایک انچ آگے بڑھوں گی تاکہ انہیں حرکت کا احساس بھی نہ ہو۔ تم جاؤ دوسری طرف، وہاں کچھ بھی کرو، خلق سے آواز نکالو یا کسی درخت کی شاخیں توڑو، بس ان کی توجہ دوسری طرف ہو جائے۔ اس کے بعد تم وہاں سے کھسک جاؤ، واپس اسی جگہ آ کے میرے پیچھے پیچھے آگے بڑھو۔ میرے اور تمہارے درمیان 50 گز کا فاصلہ رہے تو اچھا ہے، تم مجھے کور کر سکتے ہو۔ میں نے کہا باس میں کچھ عرض کروں؟ کیا یہ پلان ٹھیک نہیں ہے؟ وہ بولی۔ پلان تو ایک دم ٹائٹ ہے، میں نے کہا، بس ایک معمولی سی ترمیم کی ضرورت ہے۔ میں ان کی توجہ دوسری طرف کرانے کے بعد واپس آنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ہم ایک ہی جگہ سے ایک ہی لائن میں پیش رفت کریں تو ایک ہی وقت میں نظر بھی آ جائیں گے۔ تم کو صحیح کور دینے کے لیے میرا کسی اور طرف ہونا زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ ایک طرف سے تم جاؤ، میں دوسری طرف جا کے انہیں متوجہ کرنے کے لیے کچھ کرتا ہوں اور پھر خود تیسری طرف سے آتا ہوں۔ نازو نے کہا واقعی میں باس نہیں بن سکتی۔ برا مان گئی؟ بابا اتنا اچھا پلان ہے تمہارا۔ میں نے بالکل برا نہیں مانا، تمہارا آئیڈیا یقیناً بہت بہتر ہے۔ اب میں جاتی ہوں۔ 1 منٹ، قریب جا کے کیا کرو گی؟ وہی جو تم کرو گے۔ میں ایندھن کے ٹینک کو زد میں رکھتے ہوئے انہیں للکاروں گی کہ سب نیچے آ جائیں، کیونکہ 10 تک گننے کے بعد میں ہیلی کاپٹر کو اڑا دوں گی، نازو نے کہا۔ بالکل ٹھیک، میں نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ گھبرانا بالکل نہیں، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ، اللہ نگہبان۔ میں نے اسے زمین پر لیٹ کر پیٹ کے بل کیچوے کی طرح آگے بڑھتا دیکھا اور پلٹ کر اسی طرف چل پڑا جدھر سے میں آیا تھا۔ تقریباً 100 گز دور جا کر میں نے ایک درخت کی پتلی سی شاخ کو زور زور سے ہلایا۔ اسے درخت کے پتے صدا دینے لگے، پھر شاخ خاصی آواز کے ساتھ ٹوٹی۔ میں نے ہلکی سی ایسی آواز نکالی جیسے کوئی درخت کے اوپر سے گرا ہو یا شاخ اس کے سر پر آ گری ہو۔ ہیلی کاپٹر میں سے سر نکال کر کسی نے کہا، کون ہے ادھر؟ پھر ایک فائر ہوا۔ یہ آواز تریونی کی تھی۔ گولی چلنے سے پہلے ہی میں اس جگہ سے روانہ ہو چکا تھا۔ مزید 100 گز دور جا کے میں نے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ جہاں تک ممکن ہوا میں نے خود کو پودوں اور جھاڑیوں کے پیچھے رہ کے درمیانی فاصلے کو کم کیا۔ ہیلی کاپٹر کی دم مجھ سے 50 گز دور رہ گئی تھی جب مجھے ہموار زمین نظر آئی۔ اب میں نے الٹا لیٹ کر خود کو کھسکانا شروع کیا۔ مجھے بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ یہ کام کتنا مشکل ہے۔ اس میں ایک طرف تو میری کونیاں چھل رہی تھی اور سخت پتھریلی زمین کی رگڑ سے میرا جسم کانٹوں پر محسوس ہو رہا تھا، دوسری طرف اس حرکت کو پوشیدہ رکھنے کے لیے احتیاط کے تقاضوں پر عمل کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آ رہی تھیں۔ مجھے مشین گن کو زمین سے چند انچ اوپر رکھنا پڑ رہا تھا۔ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے مجھے مسلسل کاٹ رہے تھے۔ مچھر کی نسل کے اڑنے والے کیڑے میری ناک کو اندر سے دیکھنے پر آمادہ تھے اور میں جانتا تھا کہ میں چھینک کو روک نہیں سکتا۔ مخالف سمت میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے سے بلاخر میں نازوں کے ایک تاریک دبے کی طرح دریافت کرنے میں کامیاب رہا۔ وہ مجھ سے پہلے روانہ ہوئی تھی مگر اس نے نسبتاً کم فاصلہ طے کیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زیادہ محتاط ہے۔ 50 گز کا وہ فاصلہ میرے لیے میلوں کی صبر آزما مسافت بن گیا۔ مجھے ہر لمحہ یہ خیال تھا کہ ابھی ہیلی کاپٹر میں سے کوئی سر نکال کے چلائے گا اور اس کے ساتھ ہی گولی میرے سر میں گھس جائے گی۔ آدمی کی جد و جہد بھی کتنی بے یقینی کا سفر ہے۔ 1 انچ ادھر یا ادھر کہیں زندگی ہے یا موت، اور وہ خط جو اس یقین اور بے یقینی کی سرحد کے درمیان نظر نہ آنے کے باوجود حائل رہتا ہے، امید کو زندہ بھی رکھتا ہے۔ چنانچہ جد و جہد جاری رہتی ہے۔ اس اعصاب شکن سکوت کو اچانک نازوں کی آواز نے توڑ دیا۔ اس کی آواز مشین گن کے پہلے بریسٹ کی طرح آئی جو کسی محاذ پر 2 متعارف فوجوں کے سکوت کو ختم کر دے۔ تریونی باہر آ جاؤ، اس نے چلا کے کہا۔ خبردار گولی مت چلانا مجھ پر، میرے ہاتھ میں مشین گن ہے، مرتے مرتے بھی میں ہیلی کاپٹر کو اڑا دوں گی، اس کے ساتھ ہی جل کے خاک ہو جاؤ گے تم بھی۔ پھر میں نے چلا کے کہا، چودھری دلاور
नीचे आ जाओ तुम भी। अगर कुछ और जिंदा रहना चाहते हो तुम हर तरफ से मैसूर हो। हेलीकॉप्टर में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा अंदाजा था कि हमारे ऐलान ने उनके हवास खराब कर दिए होंगे। वो फतेह के यकीन से सरशार, अपनी ताकत के गुरूर में मुबतला, ये समझे बैठे थे कि हमारी हैसियत तो उस चूहे से भी बदतर है जो चूहे दान में कैद हो। हम समंदर से घिरे हुए जजीरे की हदूद से निकल के कहाँ जा सकते हैं? मिलाकर उनकी मुसल्ला फौज हमें घेर लाएगी और जिंदा या मुर्दा उनकी खिदमत में पेश कर देगी। ऐसे में हमारे अल्टीमेटम का उन पर क्या असर हुआ होगा, इसका तसव्वुर करके मैंने बड़ी मुसर्रत और तमानियत महसूस की। मैं फिर तुमको वार्निंग देता हूँ तरीवनी। मैंने अपने फेफड़ों की सारी ताकत सर्फ करके आवाज़ निकाली। अगर तुमने जवाबी कार्रवाई की तो इसी हेलीकॉप्टर के साथ तबाह हो जाओगे, लाश तक नहीं मिलेगी तुम्हारी। हेलीकॉप्टर के कैबिन का दरवाज़ा खुला और मुझे एक साया सा नजर आने लगा। उसके खड़े होने का अंदाज उसे तरीवनी साबित करता था। वो नीचे उतरा और खुले मैदान में मेरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो मैं तुमको ये हेलीकॉप्टर दे सकता हूँ, तरीवनी ने कहा। हेलीकॉप्टर हासिल करने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा। मेरी इजाज़त के बगैर तुम कैसे जा सकती हो? और अगर चले भी गए तो आगे क्या होगा? तरीवनी ने कहा। कहाँ उतरोगे तुम और कैसे उतरोगे? मैंने कहा वक्त ज़ाया मत करो, दिलावर से कहो कि नीचे आ जाए। मेरे साथ दिलावर नहीं आया था, तरीवनी ने कहा। तरीवनी, झूठ पर तुमने अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया। क्या मिला तुम्हें उसकी जान देकर? मैंने कहा। उसके कातिल तुम हो, वो एक गाली देकर बोला। शायद तुम्हें यही बताया गया होगा, मगर तरीवनी, उसको तुम्हारे अपने ही आदमियों ने मारा था क्योंकि वो सच बताने आई थी। झूठ कहते हो तुम, वो चिल्लाया। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ कि झूठ बोलूं, लेकिन उन्होंने डर की वजह ही से झूठ बोला होगा जिन्होंने उस पर गोलियां बरसाई थी, मैंने कहा। मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकता तरीवनी, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। तुम चौधरी दिलावर को अपने साथ लाए हो, कल भी तुम उसके साथ यहाँ मौजूद थे। दिलावर, उसका पाला हुआ कुत्ता पेडरू और वो पाजी जो खुद को हाजी कहता है, हाजी अब्दुल्ला, तुम सब हमारा इंतजार करते रहे। दिलावर से कहो कि हेलीकॉप्टर से उतर जाए। दूसरी तरफ से नाजो ने चिल्ला के कहा, चौधरी दिलावर, मैं 10 तक गिनूंगी अपने साथ और जिसे भी लाया है तू उन सब के साथ नीचे आ जा। तरीवनी ने पलट कर देखा, फिर उसकी निगाह समंदर की तरफ गई। उसके साथ ही फायर की आवाज़ पर मुतवज्जो हो गए थे और वापस आ रहे थे। देखो सिकंदर, मैसूर तुम हो, नाजो ने चिल्ला के कहा। 1 2, तरीवनी ने घबरा के कहा, क्या ये लड़की पागल है? नाजो ने वक्फे वक्फे से गिनती जारी रखी। 3 4, मैंने कहा। हम सब इंतहाई खतरनाक किस्म के पागल हैं तरीवनी। गालियां बकता हुआ तरीवनी हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ा। दिलावर, नीचे आ जाओ, नाजो ने कहा। 5 6, मैंने कहा। हेलीकॉप्टर में कोई नहीं रहेगा, पायलट भी नहीं। 5-5 सेकंड के वक्फे से नाजो पुकारती रही। 7 8, चौधरी दिलावर के साथ ही पायलट नीचे आ गया। मैंने कहा, अब मैं ऊपर जाकर देखूंगा। इस पागल लड़की की तरफ से होशियार रहना, इसके पास मशीन गन है और इसका निशाना भी बहुत अच्छा है। चलो एक लाइन में आ जाओ सब और हाथ सर के ऊपर रख लो। मैं मशीन गन का रुख उनकी तरफ किए हेलीकॉप्टर तक गया और ऊपर चढ़ गया। उसके पिछले हिस्से में भी अब कोई नहीं था। मैंने दूसरी तरफ से नाजो को आवाज़ दी। नाजो करीब आ गई। इन दोनों को बारी बारी मेरे पास भेज दो, तरीवनी को और दिलावर को, मैंने कहा। अपनी सारी ज़िंदगी में तरीवनी और दिलावर ने खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया होगा और अपनी जिल्लत को इतनी खामोशी से बर्दाश्त भी नहीं किया होगा। वो सर पर हाथ रखे आगे बढ़े। नाजो ने कहा, पहले तरीवनी जाएगा। दिलावर रुक गया। तरीवनी जख्म खुर्दा सांप की तरह फुनकारता हुआ ऊपर आ गया। मैंने उसे पलटकर खड़े होने का हुक्म दिया और उसकी दोनों जेबों में से 2 रिवाल्वर बरामद कर लिए। फिर मैंने उसे आगे धकेल दिया। उसके आदमी मुझे 3 तरफ से अपनी जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे थे। वो टार्च की रोशनी में चारों तरफ देख रहे थे, जिससे अंदाजा होता था कि अभी तक वो मायूस नहीं हुए हैं। चौधरी दिलावर ऊपर आने वाला दूसरा शख्स था। उसे एक बार फिर रूबरू पा के मुझे बहुत सी पुरानी बातें याद आईं तो मेरे हल्क में तलखी का जायका उतर आया। इस वक्त मेरे लिए उसको छिलनी करके इस लाश को इस जजीरे के गिद्धों के लिए छोड़ जाना बहुत आसान था, लेकिन हम ऐसे दुश्मन थे जो मौका मिलने पर भी एक दूसरे के वजूद को ख़त्म नहीं कर पाए थे। कभी उसकी मजबूरियां उसे रोक लेती थी तो कभी हम मजबूर हो जाते थे। इस वक्त भी मैं चौधरी दिलावर को कत्ल ना कर सका। उसकी वजह यह थी कि मुझे इससे बहुत कुछ मालूम करना था। दिलावर ही बता सकता था कि उसके बाकी साथी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। उन्हीं से ये भी मालूम हो सकता था कि 2 दिन पहले जो असलहा जहाज से उतारा गया था
وہ کہاں ارسال کیا گیا تھا۔ تریونی کے برعکس دلاور بالکل نروس نہیں تھا۔ اس نے بڑی تندیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلو ایک اور بازی آپ نے جیت لی اپنے سکندر صاحب۔ میں نے کہا، ہم آخری بازی بھی جیت لیں گے دلاور۔ وہ ہنسا، چلو اچھا ہے، کیا کہتے ہیں وہ اپنے مرزا غالب کے دل کے خوش رکھنے کو، غالب یہ خیال اچھا ہے۔ وہ بولا، کیا تم اپنے دوستوں سے ملے ہو؟ میں نے کہا، وہ ہمارے ساتھ ہی جائیں گے، باری اب تمہاری ہے چودھری دلاور۔ انہوں نے تو اپنی سزا کاٹ لی اور وہ بچ بھی گئے کیونکہ انہیں بچانے والے دوست تھے، تمہیں کون بچانے آئے گا؟ دلاور کی تلاشی لینے کے بعد میں نے اسے بھی تریونی کی طرف دھکا دے دیا۔ آخری آدمی پائلٹ تھا، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اپنا اسلحہ اس نے رضاکارانہ طور پر ہمارے حوالے کر دیا۔ نازو بھی اس کے پیچھے پیچھے اوپر آ گئی تھی۔ میں نے ہیلی کاپٹر اس کے چارج میں دے دیا۔ یہ پائلٹ یہیں رہے گا، میں نے کہا، ضرورت پڑے تو اسے تھوڑا سا سبق سکھا دینا مگر مارنا نہیں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ نازو نے کہا۔ میں نے کہا، میں تریونی اور دلاور کو ساتھ لے جا رہا ہوں، مجھے 2 مزدوروں کی ضرورت ہے، میری عدم موجودگی میں کوئی قریب آنے کی کوشش بھی کرے تو اسے گولی مار دینا۔ ایک بار پھر دلاور اور تریونی نیچے اترے۔ اب وہ خالی ہاتھ تھے۔ ان کے ساتھ میں بھی خالی ہاتھ جا سکتا تھا اگر مجھے ان کے ساتھ آنے والوں کی طرف سے اندیشہ لاحق نہ ہوتا۔ تریونی، تم اس جزیرے کی جغرافیے سے تو واقف ہو، مجھے ایک ایسی جگہ کی تلاش ہے جہاں پام کے 2 درخت انگریزی حروف وی کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ تریونی نے سر ہلایا، وہ جگہ اس طرف ہے۔ میں نے کہا، تو پھر چلو، تم بھی آگے رہو دلاور، اگر اپنے تریونی صاحب کوئی غلط حرکت کریں تو ان کو روک لینا، یہ مجھ سے اتنی اچھی طرح واقف نہیں ہے جتنے تم ہو۔ دلاور نے افسوس کے انداز میں سر ہلایا، تم بھی کب سے جانتے ہو مجھے لیکن پھر بھی پہچانتے نہیں۔ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو وقتی طور پر تمہارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، بہت فخر ہوگا تمہیں اپنے اس بہادری کے کارنامے پر، لیکن تم ابھی حقائق سے بے خبر ہو۔ تمہاری جیت ہی تمہاری ہار کا سبب بنے گی، تم بہت جلد جان لوگے۔